अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम। तफसीर कुरान के हवाले से सूरह बकरा आयत नंबर 6 की तफसीर हौज़ा इल्मिया जामिया हैदरिया अब्बास आबाद की जानिब से आपकी खिदमत में पेश की जाती है। इन्नल्लज़ीना कफ़ारू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। तर्जुमा: जो लोग काफिर हो गए हैं, आप उन्हें इंजार करें या न करें, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। परहेजगारों की खूबियां बयान करने के बाद अब यहाँ से काफिरों का जिक्र शुरू हो रहा है। ये लोग उन परहेजगारों के बिल्कुल उलट हैं कि जिनका जिक्र पहली दो आयात में हुआ है। परहेजगार पूरी तरह तैयार रहते हैं कि हक को पहचान कर उसे कबूल करें, फिर उसकी पैरवी करें, लेकिन ये लोग गुमराही पर ऐसे अड़े हुए हैं कि हक जितना भी इनके सामने जाहिर हो जाए, उसे कबूल करने पर तैयार नहीं है। कुफ्र के लफ्ज़ी मानी है मुस्तरद करना, छा जाना, ढांपना और मिटाना। कौन शख्स काफिर है और किस बात का काफिर है, ये कुफ्र के मायने का हिस्सा नहीं है। इस्लाम की इस्तिलाह में हर उस शख्स को जो हक को समझ लेने के बाद उसका इनकार कर दे, काफिर कहते हैं। जैसा कि सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, उम्मीद है तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। जैसा कि इस आयत से जाहिर है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटाने की वजह से काफिर है, लेकिन यहाँ इसका लफ्जी मायने यानी मिटाने वाला मुराद है, इस्तिलाही काफिर मुराद नहीं है। एक शायर का शेर है, तौहीद हस्ती हैं हम, वाहिद खुदा हमारा। हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। इस मिसरे का मतलब यह है कि हम भी इस्तिलाही काफिरों को मुस्तरद करते हैं और हमारा खुदा भी उन काफिरों को मुस्तरद करता है। यहाँ शायर ने काफिर के लफ्जी और इस्तिलाही दोनों मानी मुराद लिए हैं। इसी तरह किसान मिट्टी में बीज छुपाने की वजह से काफिर है, एक मोमिन झूठे खुदाओं का इनकार करने की वजह से काफिर है, एक गैर मोमिन खुदा का इनकार करने की वजह से काफिर है, शैतान अल्लाह की इताअत ना करने की वजह से काफिर है। ये तमाम बातें कुरान के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। इस्तिलाही काफिर की दो किस्में हैं। पहले वो काफिर जो हक को नहीं पहचानते, बल्कि अपनी जहालत और नादानी की वजह से उसका इनकार करते हैं, जबकि दूसरे वो लोग जो हक को तो पहचान लेते हैं फिर भी उसका इनकार करते हैं। पहली किस्म के काफिरों की मिसाल कुरान में इस तरह से आई है, सूरह जासिया आयत नंबर 24। तर्जुमा: और उन लोगों ने कहा हमारी जिंदगी तो बस ये दुनिया की है, बस हम इसमें मरते हैं और हम इसमें जिंदा रहते हैं और हमें फकत जमाना ही हलाक करता है। इन बातों को इन बातों का उनको यकीन नहीं है, बल्कि वो फकत गुमान करते हैं। ऐसा शख्स जो इस्लाम की हकीकत को समझे बगैर कम इल्मी या नादानी की वजह से काफिर बन जाए, तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि हकीकत का पता चलने पर वो हिदायत कबूल कर सकता है। लेकिन वो लोग जो इल्म और मारिफत रखने के बावजूद कुफ्र करते हैं, वो हिदायत के काबिल नहीं होते। चुनांचे ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है, सूरह निमल आयत नंबर 14, और जुल्म तकब्बुर की वजह से उसका इनकार किया
حالانکہ دل میں اس کا یقین رکھتے تھے۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 46 ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اگرچہ ان میں سے ایک گروہ حق کو پہچاننے کے باوجود اسے چھپاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی خصوصیات، آپ کے مبعوث ہونے کا جگہ، آپ کی مدینہ کی طرف ہجرت وغیرہ سب کچھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29 ترجمہ: ان کی یہ خصوصیات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور انجیل میں بھی۔ بعثت کے زمانے سے پہلے مدینہ کے یہودی لوگ عرب کے کافروں سے کہا کرتے تھے کہ اے عرب کے کافروں اور مشرکوں، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ایک نبی مکہ میں مبعوث ہوگا اور پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا اور وہ سب انبیاء کا آخری نبی ہوگا اور سب سے افضل ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں میں ایک سرخی ہوگی اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، اور وہ اپنے پر چادر لپیٹ کر رکھے گا اور اس کے چلنے میں انکساری، روب اور دبدبا ہوگا۔ بغیر پالان کے گدھے پر سواری کرے گا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ وہ جنگ میں اپنی تلوار اپنے زانوں پر رکھے گا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جو اس سے ملے گا اسے اپنا پیغام سنائے گا۔ اس کے پاس مال و متاع کم ہوگا، اور اے عرب والو، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی اللہ تمہیں اس نبی کے ذریعے ہمارے ہاتھوں قتل کروائے گا۔ تفسیر قمی جلد نمبر 1۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہیں حسد ہو گیا اور وہ کافر ہو گئے۔ اگرچہ یہ کافر اپنی کتابوں میں بتائی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی معرفت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ ترجمہ: اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو ان نشانیوں کے مطابق ہے جو ان کے پاس ہے، اور یہی لوگ اس کے آنے سے پہلے کہتے تھے کہ اس پیغمبر کی مدد سے اپنے دشمنوں اور کافروں پر فتح حاصل کریں گے، پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو وہ کافر ہو گئے۔ آج ہماری حالت بھی ان یہودیوں سے مختلف نہیں ہے۔ ہم پر بھی جب ظلم ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام اجل اللہ ظہور فرمانے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی نشانیاں یاد کی ہوئی ہیں کہ کعبہ کی چھت پر ظہور فرمائیں گے، آسمان سے آواز آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر ان کا انکار کر دیا تھا، کہ ہم بھی ویسے نہ کر بیٹھے۔ اس لیے یہی وقت ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے خود کو ان کی اطاعت کے لیے تیار کر لیں، تاکہ ہمارا انجام بھی ان یہودیوں جیسا نہ ہو۔ اس آیت میں دوسرا اہم لفظ انذار استعمال ہوا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے برے انجام سے خبردار کرنا یا دھمکی دینا۔ بعض لوگ انذار کا ترجمہ ڈرانا کرتے ہیں،
جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر ڈرانا انذار نہیں ہوتا، بلکہ کسی خوفناک اور نقصان دہ چیز سے خبردار کرنا، جبکہ اس سے دل میں خوف بھی پیدا ہو، انذار کہلاتا ہے۔ یعنی خوف کے بغیر انذار نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خود خدا کو پتا ہے کہ یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے، تو انہیں اسلام کی دعوت دینے اور انبیاء کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ کافروں کو دعوت دینا تو فضول ہے اور بے مقصد کام ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی کہ وہ دلی طور پر برا شخص ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اسے حق کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ قبول نہ کرے اور حق کا دشمن بن کر اپنی دشمنی کو اپنے عمل اور کردار سے ظاہر کرے، تو تب وہ سزا اور عذاب کا مستحق ہے۔ جب تک کفار کو حق کی دعوت نہ دی جائے اور یہ اس سے انکار نہ کر دیں، صرف خدا کے علم کی وجہ سے کفار کو عذاب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ثواب و عذاب کا تعلق عمل اور کردار سے ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم اتمام حجت کہتے ہیں۔ یعنی انبیاء کی تبلیغ اس لیے ہے تاکہ قیامت والے دن کافر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے۔ انبیاء صرف انہی چند لوگوں کی ہدایت کے لیے تو نہیں آتے رہے، کیونکہ ایسے لوگ جو سمجھ لینے کے بعد بھی انکار کر دیں بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ تعداد ان گمراہ لوگوں کی ہے جو صحیح تعلیم ملنے پر ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انبیاء انہی کو حق سمجھانے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس طرح تو کفار کا ایمان لانا ناممکن ہے، ورنہ اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کا ایمان لے آنا ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس علم کی وجہ سے ان کا ایمان لانا ناممکن نہیں ہو جاتا۔ جیسے ایک استاد کو اپنے سست، نالائق اور پڑھائی سے دور بھاگنے والے شاگرد کے نتیجے کا پتہ ہوتا ہے۔ سستی اس طالب علم کی فطرت بن چکی ہے، لہذا اب یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں استاد کو معلوم ہونے کی وجہ سے شاگرد ناکامی پر مجبور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی کاہلی کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کا علم انسان کو برا بننے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیران، وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔